न्यू ईयर है, नया साल शुरू हुआ है और ये भी बड़ा कमाल हुआ इस बार कि नया साल भी शुरू हुआ और साथ साथ रहमत वाले इस्लामी महीने भी शुरू हो गए। यानी पहली रजब और न्यू ईयर ऑलमोस्ट बराबर बराबर में हम चल रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये भी एक बड़ी नूरानी सीढ़ी है। यानी अगर आप गौर करें ना, ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल मंथ्स कंटिन्यू है। रजब, फिर शाबान, फिर रमज़ान। रजब में क्या है? शब महराज है। शाबान में क्या है? शब बरात है, कि जिसमें सुभान अल्लाह हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे और करोड़ों अरबों लोग बख्श दिए जाएंगे। और फिर सुभान अल्लाह अगला महीना, उसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रजब रमज़ान में पहला अशरा, अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, फिर जहन्नम से आज़ादी का अशरा, और फिर वो रात जिसको शब कदर फरमाया गया। तो सुभान अल्लाह, कंटिन्यूअसली ब्लेसिंग्स, बरकतें, बाउंटीज, ठीक है ना। तो अब इंशाल्लाह आज के बयान में मेरी कोशिश होगी कि हम कुछ न्यू ईयर की प्लानिंग करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर बड़ी बात होती है कि जनाब ये साल आप कैसा गुजारना चाहते हैं, ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दुरूद पाक, क्योंकि अगर मेरा 2025 में दिल ही रोशन हो जाए तो इससे अच्छा फैसला क्या होगा। दिल ही नूरानी हो जाए तो उससे अच्छा डिसीजन क्या होगा। तो अब जरा अगर हम कभी, मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा कि कभी भी फारिग बैठे हो ना, तो एक लिस्ट बनाएं कि व्हाट विल यू वांट इन दिस दुनिया एट द टाइम ऑफ डेथ एंड एट द टाइम ऑफ हेयर आफ्टर, और इन हेयर आफ्टर। आप दुनिया में क्या चाहते हैं, मरते वक्त क्या चाहते हैं, और आखिरत में क्या चाहते हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से कभी आप लिस्ट डाउन कीजिएगा जो जो आपकी ख्वाहिशें। और मैं अब चंद हदीसों का खुलासा आपकी तरफ बढ़ाता हूं, या रिवायतें हैं या हदीसें हैं, उसको समझ ले गुलदस्ता आपकी तरफ बढ़ाता हूं। हर जुमले पर आप सुभान अल्लाह भी अल्लाह के जिक्र की नीयत से कहते जाइएगा तो इंशाल्लाह जन्नत में दरख्त भी लगता जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी इज्जतों में इजाफा हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि आपकी रोजी में बरकत आ जाए, दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई से महफूज रहें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं चेहरा रोशन हो जाए और दिल नूरानी हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी ज़बान में तासीर आ जाए, आपकी बातें लोगों को समझ आने लग जाएं, आपकी बातें दिल में उतरने लग जाएं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि जनाब कर्जे से, परेशानी से, टेंशन से आप दूर रहें, बलाओं से दूर रहें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि ऐसे कब्र में जाऊं जैसे नबी पाक अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं क़यामत तक मेरी कब्र में नूरे मुस्तफ़ा जगमगाता रहे तो दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा, आप चाहते हैं कि महशर के दिन नबी पाक के परचम तले उठना नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर जाऊं तो मेरे आका मुझे पहचान लें तो दुरूद पाक पढ़िए। और आप चाहते हैं हिसाब किताब आसानी से हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं जन्नत में आका अपने साथ ले जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और नबी पाक की दीद करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे सच बताओ, कुछ बाकी रह गया है? अब इस लिस्ट में और कुछ बाकी है जो आपको चाहिए था और नहीं मैंने बयान किया। दुनिया में मरते वक्त और आखिरत में और क्या चाहिए किसी मुसलमान को? कि रोजी में बरकत रहे, कर्जों में डूबा ना रहूं, परेशानियों से बचता रहूं, इज्जतों में इजाफा हो, दिल रोशन हो जाए, मरते वक्त आका का दीदार हो जाए, आका जन्नत में साथ ले जाए। वॉट एवर आई नीड। मैंने जितनी बातें बयान की हैं, अगर कुछ लोगों का मुताला होगा तो शायद उन्हें हर जुमले पर कोई रिवायत याद आ रही होगी। ये सारी बातें कमोबेश हदीसों में और रिवायतों में सराहतन मौजूद हैं। मुझे बताओ ना, इतना कुछ हो दुरूद पाक में और फिर भी मैं दुरूद पाक ना पढ़ूं, फिर भी जनाब फजूल बातें तो जितनी करवानी करवा लें, मगर मेरे पूरे टाइम टेबल में कोई दुरूद टाइम ना हो। ऐसा ना करें। लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल इंटेंशन फ्रॉम टुडे, कि आज से ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अब रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी जबान जो है ना, यकीन करें, मैं आपको बिलीव करें, अगर जिनकी आदत है या जिनकी जो आदत करेंगे वो खुद देखेंगे। अगर जबान जिक्र दुरूद से तरक कर दी ना आपने, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्लैमिटीज खुद ही खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का जिक्र रहमतें लाता है, नबी पाक का जिक्र रहमतों की बरसात करता है। तो रहमत बरसेगी तो टेंशन दूरी होगी ना, ठीक है ना। अल्लाह का जिक्र नहीं करते कुछ लोग, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। हालांकि कितनी द बेस्ट ईजी गुड डीड
ایزیسٹ گڈ ڈیڈ جو ہے، آسان ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ ذکر الہی کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی نا. آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاتے ہیں آفس پر، کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تب جا کے کچھ ارننگ ہوتی ہے. ادھر تو بیٹھے بیٹھے رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی ہے. کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. میں نے جب یہ شروع کیا تو گھڑی میں 3:03 ہو رہے تھے فیضان مدینہ کی، ابھی بھی اتری ہیں، یعنی 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھی گھڑی. اور میں نے کیا کما لیا اور آپ نے کیا کما لیا، اللہ قبول فرما لے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. الحمدللہ پر جنت کا درخت ہے، اللہ اکبر پر جنت کا درخت ہے. اور آپ کو پتہ ہے تمام اذکار میں، تمام ذکر میں سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر کون سا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے. اچھا، ہم سارے ہی مسلمان چاہتے ہیں، میں کئی بار اپنے بیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہوں اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ نہ جانے کسی ایک کی بھی عادت پڑ گئی تو چلے مجھے بھی ثواب مل جائے گا. اگر میں آج یہ سوال کروں آپ سب سے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا. اور کیوں نہ چاہے گا، مسلمان کی تو تمنا ہی ہے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک سوال ہے کہ مرتے وقت تو سارے چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی جیتے جی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے وقت سارے کلمہ چاہ رہے ہیں. بھائی روز پڑھے نا، کوئی ایک تسبیح تو کلمے کی روز پڑھیں، افضل الذکر ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب بھی آپ برڈن میں ہوتے ہیں نا، زبان سے جملے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، آپ کو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کوئی آ کر بات کرے، آپ کہتے ہیں آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں، آج موڈ نہیں ہے بات کرنے کا. ایسا ہی نا، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک whenever you feel tired or whenever you feel sick. جب بھی بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، برڈن ہوگا، بات کرنا نہیں چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے سکرات کا وقت تو سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوگا. علماء کہتے ہیں اس دن زبان بھاری ہو جائے گی. اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ سکرات کے وقت بھی کلمہ نکل جائے، زبان سے ادا ہو جائے. تو لیٹس میک اے بیوٹیفل انٹینشن. آج نیت کر لیں، پہلی نیت. انشاءاللہ بیان چلے گا اسی طرح کہ ہم انشاءاللہ کچھ نیتیں اور کچھ پلانز کریں گے. اپنے فیوچر پلاننگ پر بات آج کر لیتے ہیں نا، اس سے اچھا کون سا ٹائم ہوگا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دعوت اسلامی کی مجلس کا کہ سال کے شروع میں اور رجب کے شروع میں، دونوں کمال کے مہینوں میں ہمیں بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اہم ڈیسیشنز، کچھ اہم پلان کر لیتے ہیں. تو فرسٹ انٹینشن از کہ انشاءاللہ اب روزانہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے وقت نکالیں، صرف نیت سے کام نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو میک یور شیڈیول. اب آپ کہیں حضرت بزی لائف ہے، الگ سے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے ٹائم کے اندر ہی ٹائم نکال سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں. آپ ڈرائیو کرتے وقت فارغ ہوتے ہوں گے، آپ ٹریول کرتے وقت، آپ کی ظاہر ہے اس وقت کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، اس وقت ذکر کر لیں. آپ پلان کر لیں کہ جب بھی ٹریول کروں گا میری زبان درود پاک پڑے گی، ذکر اللہ کرے. تسبیح جیب میں رکھنا شروع کر دیں، گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں. جب بھی واک کریں تو واکنگ ٹائم کو ذکر درود ٹائم بنا دیں. مزے کو مزہ آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اتنے سارے ذکر اور اتنے سارے درود پڑھ لیں گے آپ. بس بات یہ کہ ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار میں یہ چنک آف ٹائمز جو ہیں اس کو یوز کروں. اب آتے ہیں جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کیا کمال کی بات ہے. جیسے میں کہا تینوں کمال کے مہینے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے اور رجب کے بارے میں یہ جو سیکوینس ہے اس کے بارے میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. گویا یہ بھی ایک پلاننگ دے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. ہارویسٹنگ اسی طرح ہوتی ہے نا کہ پہلے سیڈنگ ہوتی ہے، پھر واٹرنگ ہوتی ہے اور پھر کٹنگ، پھر لوگ اپنی فصل اٹھاتے ہیں. تو کیوں بیوٹیفل سیکوینس بیان کر دی، پھر اس کو انٹرپریٹ بھی کیا، اس کی وضاحت بھی کی. فرماتے ہیں جو کوئی شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹائے گا؟ If you want to cut، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں مجھے رحمت کی فصل ملے تو بیج ڈالنا ہے نا. ابھی عبادت کا بیج ڈالیں، رجب کے روزے رکھیں. جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے، اور اس نہر سے ملے پانی ہی وہی پیئیں گے، پلایا ہی انہیں جائے گا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو رجب کا روزہ رکھنے والا ہوگا. رجب کا ایک روزہ رکھ کے اس کو اس میں سے پانی پلایا جائے گا. تو آج کل یقین کریں بڑے سافٹ ڈیز ہیں، بڑی آسانی سے روزہ ہو جاتا ہے، 6 بجے کے قریب افطار ہو جاتا ہے.
تو اگر تھوڑا سا پلان کر لیں اپنے شیڈیول کو، پورا ہفتہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1-2 دن ویکینڈز پر روزے رکھنا شروع کر دیں، تو یہ ایک وہ نیکی ہے جو ایکسٹرا آپ کے نامہ اعمال میں بہت زبردست اضافہ ہو جائے گا. اور اس کے فضائل سبحان اللہ، نفلی روزوں کے جو فضائل ہیں، پھر فرض روزوں کی عادت آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں رمضان میں ان لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں جو پورا سال نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے رکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے نارمل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ روزے نہیں رکھتے پورا سال، تو اب ان کے لیے اچانک سے سب چیزیں چھوڑنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو فار دا پریپریشن آف رمضان اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں رجب شعبان میں روزے بھی رکھنے چاہیے. ایک اور بڑا کمال کا ہمیں یوں سمجھے کہ ایک دن آنے والا ہے اور اس میں آلموسٹ 40 ڈیز رہ گئے ہیں، اور وہ دن ہے، وہ رات ہے شب برات. دیٹ ول بی دا نائٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. یہ وہ رات ہے جب میرے اور آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں. آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاب کرتے ہوں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں سالانہ کوئی رپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے، آڈٹ بھی ہوتا ہے. کتنی فکر ہوتی ہے کہ رپورٹ صحیح بن جائے. جو اکاؤنٹس میں کام کرتے ہوں گے پتہ ہے کہ ٹیکس رپورٹ کے لیے بڑی پریپریشن کرنی پڑتی ہے کہ ٹیکس کے ریٹرن سے پہلے ساری رپورٹ ٹھیک ہو، ورنہ کہیں ریٹرن میں پرابلم نہ ہو جائے. اسٹاک رپورٹس لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اسٹاک آڈٹ ہوگا تو کہیں اسٹاک میں کمی ہوئی تو باس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ہر زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مگر یہ رپورٹ کہاں جائے گی؟ یہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی. شب برات کو میرے آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو اس کی کوئی پریپریشن، اس کی کوئی تیاری ہے. تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 40 ڈیز رہ گئے نا، یہ ہمارے بک آف ڈیڈ کے لاسٹ پیجز ہیں. یاد رکھیے گا یہ پورے سال کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا، نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، تو یہ 40 ڈیز کے لاسٹ پیجز ہیں. کوشش کریں کہ ان لاسٹ پیجز میں گناہ نہ ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، تاکہ یہ لاسٹ پیجز بڑے اچھے ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے. پھر جیسے 15 شعبان کے بعد کے دن ہے وہ فرسٹ پیجز ہوں گے نیکسٹ ایئر کی بک آف ڈیڈ کے، اس کو اچھا کر لیں تو اللہ کی رحمت سے شروع اور آخر کے پیجز اچھے ہو جائیں گے. نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ بیچ کے گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. تو یہ بھی ہمیں پریپریشن کرنی ہے. آئیے میں آپ کو ایک بڑا کمال کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اور یقین کریں یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، مگر اس میں آپ کو اسلام کی وسعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل، اور پھر سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کیسی ہے، یہ سب باتیں آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی. پہلے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اور چچا، وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر طیبہ، ٹھیک ہے نا، جو گئے مدینہ شریف تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی ہوگی جبل احد پر. تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا وحشی. وہ ایک حبشی غلام تھے اور ان کو آرڈر دیا تھا ایک خاتون نے کہ آپ نے جا کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آپ نے شہید کرنا. ان کو اس خاتون کو بدلہ لینا تھا بدر کا. بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم شہید ہلاک ہوئے تھے، تو اب اس کا ریونج تھا. لیکن اس ریونج میں ایک اور کام ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا اور آپ کے جگر کو بھی چبایا گیا. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. ایک تو پیارے آقا بہت کلوز تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑی غمگین ہو گئے، بہت آنسو نبی پاک کی آنکھوں سے بہے، اور نبی پاک بہت یاد فرماتے. اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہوتے ہوئے کم و بیش ہر ہفتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور شہداء احد کی مزار پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ابھی آپ غور کریں کہ نبی پاک کسی کی قبر پر چلے جائیں تو پھر اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، تو اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا. تو اتنا کلوز ریلیشن، لیکن وسعت قلبی، معافی اور درگزر اور اسلام سے محبت دیکھیں. اچھا یاد رہے کہ اس خاتون نے بھی، حضرت ہندہ نے بھی اور وحشی نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. اب یہ دونوں صحابی ہیں تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کریں گے. جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. مگر میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا. کس کے پاس؟ حضرت وحشی کے پاس، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ وحشی کو جا کر اسلام کی دعوت دو. اب آپ غور کریں کتنی بڑی مہربانی تھی. معاف تو کر دیا مگر کسی کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دینا، اس پر کتنا بڑا احسان ہے. اس کی تو آخرت بن جائے گی نا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمائندہ تھے وہ وحشی کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے بڑا کمال کا ذکر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہو
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو سارے کام کیے ہیں، میں نے تو یہ سارے کام کیے، میں قتل بھی تو کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، اور باقی سارے کام تو میں نے تو یہ سارے کام کیے، تو آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ میں اسلام قبول بھی کر لوں اور بخشا بھی نہ جاؤں تو پھر کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ آپ سوچیں، نیگوشیشن ہو رہی ہے، حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے۔ قاصد آئے کہتے ہیں حواشی تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے تو یہ سارے غلط کام کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک آیت نازل ہوتی ہے، قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، اب اس کے لیے گنجائش بن جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ قاصد گیا واپس اگین میسنجر وحشی کے پاس کہ تمہارے لیے آیت آ گئی ہے اور دیکھو یہ ریلیف ملا ہے۔ تو وحشی کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں ان چیزوں پہ عمل نہ کر سکوں، میں نیک عمل نہ کر سکوں، میں پراپر توبہ نہ کر سکوں، ایمان تو لے آؤں گا، تو اس میں گارنٹی تو نہیں ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ اب غور کریں کہ اللہ کریم کی رحمت کا عالم کیا ہے اور نبی پاک کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہے۔ پھر قاصد واپس آئے، کہتے ہیں وحشی کہتا ہے مجھے امید ہے کہ نہ کر سکوں اگر میں ان تمام باتوں پر عمل، تو پھر کیا ہوگا میرا؟ ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہائے ہائے، اللہ کی رحمت تو دیکھیں، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب کیا اس آیت میں حکم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کفر کے بعد تو آلموسٹ سب معاف ہو گیا نا۔ وہ واپس گئے وحشی کے پاس، مبارک ہو دوسری آیت آ گئی ہے، اب تمہارے لیے اور ریلیف آ گیا ہے۔ وحشی کہتا ہے اس پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کرے، ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے۔ لک ایٹ دا وے، اس میں تو اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کر دے، تم نہ مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو گارنٹی چاہیے، کوئی رخصت ہے میرے لیے؟ اللہ اکبر۔ پھر قاصد آتا ہے، کہتا حضور وحشی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، اب ذرا یہ آیت سنیے گا، میرے رب کی مہربانی دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ خود اعلان ہو گیا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سب بخش دیتا ہے۔ اب وحشی کے پاس پھر قاصد گئے، تھرڈ ٹائم، لک ایٹ دا وے آف نیکی کی دعوت آف اسلام، کہ کسی طرح بندہ مسلمان ہو جائے۔ اب وحشی کہتے ہیں ہاں اس میں گارنٹی ہے، یہ جو آیت ہے اس میں گارنٹی۔ وہ مسلمان ہو گئے، جب وہ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑا پیارا نبی پاک سے سوال کیا، حضور یہ جو آفر، یہ جو رخصت، یہ جو ریلیف قرآن پاک میں آیا ہے صرف وحشی کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہائے ہائے، ساڈا بھی کم ہو گیا نا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ کتنی کمال کی، اور اس پورے واقعے میں کتنے لیسن ہیں۔ میں کہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے ایسی تکلیف دی ہو، پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کیسے تکلیف کو دے جو حضرت وحشی کی طرف سے نبی پاک کو پہنچی تھی۔ مگر دل اقدس دیکھیں، معافی دیکھیں، درگزر دیکھیں کہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے قاصد بھیجا، اور وہ ریکوائرمنٹ کرتے رہے، وہ آرگیومنٹ کرتے رہے، نیگوشیشن کرتے رہے، اور پیارے آقا ان کے لیے ریلیف کوئی نہ کوئی صورت بن جائے۔ کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ انتقام کی آگ جو لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے، خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں۔ اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے ہی کسی سے نہیں لینا،
ہے, مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں. اور آپ بلیو کریں, ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں, یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے. آپ یقین کریں, آپ غور کریں, 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو. یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے, کیونکہ حسد والا خود ہی جلتا ہے. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا, جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی, اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی, وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی. کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی, ٹھیک ہے نا, جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے. اس کو کہتے ہی جیلسی ہے, جلن ہی ہے اس میں. اچھا افسوس کی بات ہے دنیا میں بھی جلتا ہے آخرت میں بھی جلے گا. اتنی خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش, ختم, راخ. ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں, نماز پڑھوں, سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں, یا روزے رکھوں, یا تلاوت کروں, یا صدقہ خیرات دوں, اور حسد کر کے سب جلا دوں, تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی. تو آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا, یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں, نیگیٹو سوچتا ہے, یا اس نے حسد پال لیا ہے, یا ریونج ہے اس کے دل میں, بدلے کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو نہیں آئے گی نیند. آپ دل سے سب نکال دو, کلین کر دو, یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے, مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ کو پتا چلے نا یار کسی کو ترقی ملی, آپ انجوائے کریں, یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ اس کو اور دے, اللہ اس کو اور نواز, مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا, وہ اس کو دے سکتا ہے آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے, یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے, یہ حسد ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی, ٹینشن بہت ہے, دل جل رہا ہے, اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں, ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے, درگزر کر. دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز, ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. آپ اگر باس ہیں, ایچ او ڈی ہیں, تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی. آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی, والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے. آپ کوئی کہیں بھی ہیں, آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا, آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں, اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی. آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے, مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسا. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے, اور اچھی دعا ہے, اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے آپ کو, میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں, whenever you try to recite any of Arabic supplication, جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں, پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا. آپ کسی جگہ پر آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں, کوئی کہے کیا لکھا ہے, بولے مجھے نہیں پتا, تو بھی کیسی اپلیکیشن ہے بھائی, آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. اپلیکیشن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا, کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا, کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے, اس میں جو بلاغت ہے, اس میں جو رقت ہے, اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. بہرحال اس دعا پر آتے ہیں. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے, حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں, تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو, اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی. ڈائریکٹ کوشچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے, پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو, رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا, اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. میں نے بندوں کو معاف کر دیا ہے. ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا,
اس دن بدلہ لوں گا, اس دن ذلت ذلیل کروں گا, جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا, یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی, میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کتنا گندا ذہن ہے یار. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو. سوچیں وہ لوگ, کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا بیان, خدا کے واسطے سوچیں, وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی, ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے, اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں, یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائیں, ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. تو سنیے کیسی دعا ہے, اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا. مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں, جس نے بھی مجھے ستایا, تکلیف پہنچائی, اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, میں تو بندہ ہوں نا, میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا, اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے. پھر دل سے نکلے گی نا, پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے. دس از دا سیکنڈ ریزولوشن, ایک دوسری اچھی نیت نئے سال کی اور نئی پلاننگ کی, کہ دل صاف ہونا چاہیے, دل کلین ہونا چاہیے. یہ حسد, بدگمانی, لیگ پولنگ, یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے. یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے, اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے. دیکھیے یاد رکھیں, پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے, ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. یار ایک سمندر ہے, سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا. اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا, اس کو بھی تیرنے دو, آپ بھی تیرے, آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا, اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے. ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی, تو اس نے وہ شکایت کی تھی, تو اس نے فلاں کام کیا تھا, اس لیے وہ آگے بڑھ گیا. اور یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا, آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا. آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں. اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں. اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلامی میں بیٹھے, مثال دے رہا ہوں, کافی سارے ہیں. یہ یہاں سے شروع کریں, ہزار کا سب کو نوٹ دیں. میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہیں, 1,00,000 روپے ہیں, جناب سب میں ہزار بانٹ دیں. تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی, ختم ہو جائیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے, کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ 100 نوٹ بندے 200 ہیں. اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا, اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا. نہیں ختم ہوگا, اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے. اللہ سے یہ کہو نا, اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے. جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. عزت آپ کو دی ہے, اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگو نا, اس کا چھیننا کیوں ہے, اس کا برباد کیوں کرنا ہے. یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور ملتا بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, مانگنے سے مل جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے, بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے. ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی, اور رب نے عزت رکھی ہے, کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا. ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں, اللہ نے عزت رکھی ہے, اس کو عروج ہی ملنا ہے, اس کو ترقی ملنی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے ہاتھوں میں. یہ میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا, کسی کی دولت چھیننے والا, کسی کا رزق لے لوں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادھر بٹھا لیں, میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا, اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. جو ہے وہی ملنا ہے, تو مانگو نا اللہ سے, خیر والی دعا کریں. تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی, حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے کہ جگر بڑا, دل بڑا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے, ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں. اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے ہی اقوال ہوتے ہیں, گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی, بات ہی ختم کر دی. کہتے شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی. واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں, صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا, اپنا سیشن کمپلیٹ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی. یعنی شفقت کیا ہوتی؟ پیار, محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا, غیر مسلم کو نہیں دوں گا.
آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا, نافرمانوں کو نہیں دوں گا. آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی, غریبوں کو نہیں ملے گی. آج آبادیوں کو روشنی ملے گی, جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے, جاننے والوں کو ہی دیں گے, جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں, مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں, ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق, اسمائلی فیس, کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا, اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے, بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں, جلدی کھانا ریڈی کرو, گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی, استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا, انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. مگر ہم ہیں ایسے. اچھا, پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون, تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے, بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے, خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں, ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے, ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری, اٹھائے کاٹے, کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا, پریکٹس سے ہوتا ہے, ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو, ہاؤس جاب نہ ہو, بندہ علاج نہیں کر سکتا, وکالت نہیں کر سکتا, فلاں کام. علم کے بارے میں, دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی, کتابیں ہیں نا, گوگل سے سرچ کرو, گوگل مفتی فتوا دے دے گا. اللہ کے بندو, مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح, گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں, قرآن لکھیں, دین لکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں, ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں, غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں, معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کے اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں, ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی, ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے, ابا گیا فارغ, اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا, سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا, وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت, ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے, اور اس میں کئی مائیں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں, موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا, ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا. تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے, مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کری. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا, شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے.
دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو, کوئی خدمت کرنی, امی ابھی ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں, سونا ہے, صبح آفس جانا ہے, تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے. پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو, فیملی کو, پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا آپ یاد کر کے جائیں, شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں, شفقت آفتاب, دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے, کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے, آبشار کا پانی آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, نو گندا پانی ایٹ آل نہیں. دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے, آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے, ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں, دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے, اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے, میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی, فیملی میں بھی کام آئے گی, محلے میں بھی کام آئے گی, اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی, کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو, دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو, تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا, اس نے جناب ڈسکریج کر دیا, ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے, کون کرے بھائی کام, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چل سب کو لے کے چلیں, برداشت کریں. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی, نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا, فیملی ممبر مخالف ہو گئے, ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے, امین کہتے تھے لوگ, اور اپنے پیسے رکھواتے تھے, اپنی چیزیں رکھواتے تھے. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اور اللہ اکبر, آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا, آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے. تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, اتنی مخالفت ہو رہی ہے, میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے, وہ تو پیمبر تھے, وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں, پتھر مارے گئے طائف میں, میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھے نا, حضرت نوح کی ہسٹری پڑھے, حضرت موسیٰ کی پڑھے, حضرت عیسیٰ, سب کو تکلیف ہوئی ہے, سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں, ہندوستان آئے تھے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کوئی پانی نہیں پلاتا تھا, کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا, ہمت میں رہے, دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. دس از دا ریزلٹ. یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا, بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا, آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں, آپ کہیں نئے آفس کھول لیں, نیا ویژن لے کر نکلیں, لوگ ڈسکریج کریں گے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار, کوئی بات نہیں, ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی پرابلم ہے, یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے, مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا, آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا یہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا, آپ کہ میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا, جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا. اور کتا تو موج میں آ جائے گا, چلو بھائی میرا ساتھی مل گیا, کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں, کتے کا کام بھونکنا, اپنا کام منزل, وہ راستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے, آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے, لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے, اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے, اللہ کی رضا ساتھ ہے, نیت اچھی ہے, ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے, آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا, خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں, نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے, ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں, کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے, مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے ہیں. میرے آنے سے پہلے آپ بنکبت کیسے جھوم جھوم کر سن رہے تھے, میرا خواجہ آتا ہے رسول ہے. اور واقعی ایسا ہے, جب بھی خواجہ کا ذکر کرے طبیعت میں تراوٹ آ جاتی ہے. امام حسین, ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سید ہوں, مگر بہت سارے نہیں ہیں, مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار, اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر, کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا, انہوں نے رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں.
تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا۔ تیسرا جملہ سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کی 3 نشانیاں، تیسری نشانی فرماتے ہیں عاجزی زمین جیسی۔ ہاں ابھی کس پہ بیٹھے ہو آپ اور میں؟ زمین پر بیٹھے نا، ہمارے پیروں تلے زمین ہے۔ اچھا زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے، مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے۔ زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے، اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، عاجزی بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے، جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کر دیں، عاجزی شروع کر دیں، ہمبل رہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں یہ میں نے کیا ہے، میری ہوشیاری سے آگے بڑھا ہوں جناب، میری اسٹڈیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے تجربے نے، یہ میرے فیصلے نے مجھے ترقی دی۔ کچھ لوگ کہتے نظر آتے بھائی یہ میرا کمال ہے، کبھی مت سوچنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کی مہربانی۔ مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ پریشان ہیں، مجھ سے زیادہ جناب انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے سے بہت نیچے ہیں، یہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے۔ بتائیے نا دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ the very first sin on this universe کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، کیا پرابلم تھی؟ پراؤڈ، انا خیر من، کیا کہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک تکبر کیا۔ شیطان شروع سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کو لعنتی قرار دے دیا اللہ کی بارگاہ سے، جہنم کا حقدار ہو گیا وہ۔ Now I have a big question in front of all of you۔ ایک بار پراؤڈ کرنے والے کا یہ حال ہوا ہے، جو روز پراؤڈ کرتا ہو، جو روز تکبر کرتا ہو، نہ کریں ایسا۔ ہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے۔ میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے۔ میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے۔ میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے۔ میری بات سنی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ڈیسیشنز ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ نا تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اس کو حقیر جانے۔ یہ تو صبح شام ہو رہا ہے، ہر بندہ ہر دوسرا آدمی تکبر کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کریم کو۔ وہ حدیث پاک آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ آف رائی کا دانا؟ اتنا ہوتا ہے سیڈ، دل میں اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تکبر کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ عاجزی، انکساری، سب کے ساتھ محبت، پیار۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں خواجہ صاحب کے 3 فرمان، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور زمین عاجزی زمین۔ یہ یاد کر لو، آج آپ سمجھ لو یہ آج آپ کا ٹریننگ سیشن ہے، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیے گا۔ جیسے جیسے ریپیٹ کریں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے نا، یو ول فیل چینج ان یور لائف۔ اب میں واپس آتا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی، حضرت وحشی کا ہم نے واقعہ سنا۔ خدا کی قسم اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ سنے اور سنتا چلا جائے، اور بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کس قدر مہربان ہے۔ اب اس میں اللہ بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، جو لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ان سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نبی پاک آنسو بہا رہے ہیں، تو عرض کی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا مجھے کہ اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔
پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میں ایسے بندے کو عذاب دوں کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے. اب جو بوڑھا ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے پھر سوچئے نبی پاک فرماتے اس کو حیا کیوں نہیں آتی؟ تو کاش یہ بات بھی سمجھ آئے کہ رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے, کتنی مہربانیاں ہم پر, اس کی رحمت ہمیں بخشنا ہی چاہتی ہے. یقین کریں, دیکھیں نا جو میں نے آپ کو آیت بیان کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مگر ہم ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے. اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا. یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے, محبتیں ہیں, پیار ہے, جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں, سب پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ کر کے رکھ دی گئی ہے. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی, اسی سے والدہ اپنی اولاد پر, وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے. یہ جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا, رحم دلی ہے, ماں باپ میں رحم دلی ہے, دنیا میں جتنی رحم دلی ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا, یہ سب اس کا مظہر ہے, یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. ایک رحمت کا یہ عالم ہے, تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا. بڑا کریم, بڑا مہربان. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے, صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو ایک عورت کو اس کا بچہ تھوڑا بچھڑ گیا تھا, اسے دور دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو اس نے چمٹایا اور خوب چوما اور پھر اسے دودھ پلانے لگی. ماں ہوتی ہے نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں, اللہ کی قسم کبھی نہیں, اتنا پیار کرنے والی ماں کیسے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. ایسا مہربان ہے میرا مولا. تو پھر اللہ سے محبت نہ کی جائے, اللہ کا قرب حاصل نہ کیا جائے, اس سے راضی نہ کیا جائے. کیسے ہم کہ اللہ ہی کو ناراض کر دیتے ہیں, اللہ کہ وہ ہم پر اتنا مہربان. میری ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا میرا رب ہے, میرے والد کے دل میں شفقت ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے, اس نے ڈالا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ میں سے جو والدین بن گئے نا وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب میں بھی پیدا ہوا ہوں گا, آپ بھی پیدا ہوئے ہوں گے, وہ بڑا فرجائل ہوتا ہے, بالکل کمزور لاغر ہے, اس کی الگ الگ خوراکیں ہیں, اس کو جناب بہت جلدی بیماری لگ جاتی ہے, اس پر بہت اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر زندگی کے اور معاملات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو 2 بڑے کمال کے خادم چاہیے. ہاں, ایک 24 گھنٹے کا خادم چاہیے جو اس کی گندگی بھی صاف کرے, اس کی مالش بھی کرے, اس کو ہلکی پھلکی خوراک بھی پہنچائے اور اس کے ہر رونے پر جاگ جائے, ہر تکلیف پر بے قرار ہو جائے. ایک خادم تو ایسا چاہیے اس کو. دوسرا خادم وہ چاہیے یا دوسرا سپورٹر وہ چاہیے جو اس کی ہر چیز پر خرچ کرے, جو اس کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرے. ڈاکٹر کے پاس لے جانا, انجیکشن لگانا, جو بھی اس کو فیڈ چاہیے اس کے لیے وہ خرچ کرے. کپڑے چاہیے, بے لباس پیدا ہوا ہے نا. میں پیدا ہوا تھا, مجھے کون سنبھالتا ہے؟ میرے رب نے میرے ماں باپ کے دل میں وہ شفقت اور مہربانی ڈالی کہ ماں بن گئی میری خادمہ. کیسی خادمہ ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے اپنے ماں کو؟ مالش کر رہی ہے, کبھی تیل لگا رہی ہے. اچھا کمال یہ ہر کام پیار سے کر رہی ہے. پیسے دے کر کسی سے بھی کام کروا لیں, وہ دل سے نہیں کر رہا تو اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تو میں کسی کی گندگی کیوں صاف کروں؟ 2 لاکھ روپے کا بھی خادم رکھ لیں مگر گندگی صاف کرتے اس کو برا لگے گا. مگر ماں گندگی دیکھ کر بھی بچے کو چوم رہی ہے اور پھر بھی صاف کر رہی ہے, مسکرا کر بچے سے باتیں کر رہی ہے. اس کے رونے پر ماں کو پتا چل جاتا ہے پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی ہے, اپنا دودھ پلاتی ہے. یہ اللہ نے کیسا ہمارے ساتھ مہربانی کی. اگر ماں چھوڑ دیتی, ماں باپ چھوڑ دیتے ہم کو پیدا کر کے, ہم تو سسک کے مر جاتے. سردیاں ہیں تو ماں گرمی پہنچا رہی ہے, گرمی ہے تو ماں ٹھنڈک پہنچا رہی ہے, خود سردی برداشت کر رہی ہے, ہمیں گرمی دے. کمال کی خاتمہ ملی بھائی, دن رات خدمت کی. جب تک میں بولنے نہ سیکھا, جب تک چلنے نہ سیکھا, بلکہ ماں تو زندگی بھر خدمت کرتی رہی. پھر اللہ نے والد کے دل میں کیا کمال کا جذبہ ڈالا
کہ آدھی رات کو پیسے چاہیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے, مجھے انجیکشن لگانے کے لیے, مجھے پرابلم ہو جائے, والد اپنی جیب کاٹتا ہے, بچے کا علاج کراتا ہے. بچے کو دودھ چاہیے, بچے کو فیڈر چاہیے, بچے کو علاج چاہیے, بچے کو آگے جا کے بسکٹ چاہیے, واٹ ایور ہی نیڈ. شاید والد نے اپنی کئی خواہشات کو ماری ہوں گی, مگر بچے پر کبھی احسان نہیں جتایا. ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس میں سے ہمارے ابو نے ہمیں کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے بچپن میں کتنا کھلایا تھا, تیرے کپڑوں کا انتظام میں نے کیا؟ وہ احسان بھی نہیں جتاتا, خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے, اور پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما. اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے خرچ بھی کر کے دعائیں ہمارے لیے کر رہا ہے, دن رات فکر ہے. دنیا میں باپ وہ رشتہ ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھے کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے, مگر باپ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی کرے, میرا بیٹا مجھ سے زیادہ عزت والا ہو. بلکہ کہتے ہیں نا, کسی کو کاندھے پہ بٹھاؤ تو کیا تمنا ہوتی ہے, جدھر تک میں دیکھ رہا ہوں یہ کاندھے پر بیٹھنے والا مجھ سے بھی آگے دیکھے. یہ والد ہوتا ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بے عزتی کرتے ہیں, اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. خدا کی قسم کبھی یہ مت کرنا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو میں ایسی ہستیاں اس نے دی ہیں. آج دنیا میں کون کس کو پوچھتا ہے یار, کون کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ مگر کمال ہے یار. میں پیدا ہوا تو بے لباس تھا, میں پیدا ہوا تو کمزور تھا, میں پیدا ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, مگر قدم قدم پر مجھ پر مہربانی کرنے کے لیے اللہ نے میری ماں اور میرے والد کے دل میں ایسی شفقت محبت ڈالی کہ ان کے لیے دنیا کا سب سے مین آدمی ہی میں تھا, حالانکہ میں کچھ نہیں تھا. اب یہاں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, بھائی بچے پر بعض اوقات ماں باپ اس لیے مہربانی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کما کے دے گا. بھول ہے تمہاری. ارے معذور بچہ پیدا ہو جائے, ماں باپ اس کی بھی خدمت کرتے ہیں. بچے کے اندر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ماں باپ اس کو زندگی بھر سینے سے لگاتے ہیں. یہ بے لوث پیار ہے. مگر میں یہاں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت دیکھیں, جس نے ایسے ماں باپ عطا کیے تو رب کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو آج چونکہ میں نے بات کی تھی کہ ہم نیو ایئر ریزولوشن پر اور کچھ نئے ارادوں پر بات کریں گے, بیکاز وی آر ان دا اسٹارٹ آف رجب اینڈ وی آر ان دا اسٹارٹ آف نیو ایئر. تو اب زندگی میں ایک بدلاؤ لائیے, ایک چینج لائیے, اور وہ چینج یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہے زندگی میں عبادت کرنے کا جو ڈایا میٹر ہے نا, یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یار نماز نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا, روزے نہیں رکھوں گا تو مار پڑے گی, جھوٹ بولوں گا تو جناب جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا, اس لیے گناہ نہ کرنا یا اس لیے عبادت کرنا کہ سزا ملے گی. یہ ایک الگ طریقہ ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے, بالکل سوچیں, لیکن اس سے اعلیٰ طریقہ پتہ کیا ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے کہ میں رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. جس سے پیار ہو نا اس سے ناراض نہیں کرتے, جس سے پیار ہو اس کی ہر بات مانتے ہیں. آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے, آپ بچے کی کتنی باتیں مانتے ہیں, بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. جس کو اپنی فیملی سے پیار ہے وہ فیملی کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو جس رب نے مجھے بنایا, جس کے مجھ پر اتنے احسان, جس سے بخشش لینی میں نے, جو مہربان مولا, وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ خیال نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں جس دن آپ نے عبادت اس نیت سے کرنی شروع کی نا کہ رحمان کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میرا رب راضی ہو جائے گا, میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں, میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کریم مولا ناراض ہو جائے گا. یہ جو محبت میں گناہ چھوڑنا ہے نا اور محبت میں عبادت کرنی ہے, اس کا لطف ہی اور ہے. ڈر کے عبادت کرنی ہے اور ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے, یہ بھی میں نہیں کہتا غلط ہے. سزائیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے, اور جہنم برحق ہے, عذاب برحق ہے. وہ رحمان بھی ہے تو وہ قہار بھی ہے. مگر میں آپ کو ایک اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں کہ پیار ایسا ہو جائے اللہ سے, محبت ایسی ہو جائے کہ اس کی محبت میں گناہ کرنے کو جی نہ چاہے, اس کی محبت میں اس کی نافرمانی کرنے کو جی ہی نہ چاہے. ایسا دل میں قرار اور پیار ہو جائے کہ بس بندہ ذکر الہی کرتا رہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے ہمیں پیار کرنا ہے نا تو وہ اللہ کریم ہے. اپنے رب سے محبت کیجیے, اور جب آپ محبت کریں گے نا پھر دیکھیں وہ کریم کیسے خزانے, کیسی رحمتیں عطا فرماتا ہے. لیکن آج ایک اور بات, ڈیفینیشن آف ایمان بھی سمجھ کے جائیے, اور وہ کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا. ہاں, یہاں دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں بھائی اللہ رحمان ہے, معاف کرنے والا, وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی, مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. درمیان میں رہنا ہے, خوف بھی رہے, امید بھی رہے, رحمت کے خیال سے مسرور بھی رہوں, اور جہنم یاد آئے تو غمگین بھی ہو جاؤں, اور اللہ سے توبہ بھی کرتا رہوں. ایک بہت خوبصورت اسی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری جو ہے وہ
بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی. اب یہ ذرا غور سے سن لیں, اور یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ اے بیٹے, اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو بھی وہ قبول نہیں کرے گا. یہ خوف کی لیول ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا. وہ ایسا رحمان ہے. تو یہ دونوں چیزیں دماغ میں ہوں گی نا تو لائف بڑی خوبصورت گزرے گی. تو اللہ کرے کہ آج ہم ایک اچھی خوبصورت ابتدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آج سے اپنے رب سے دل و جان سے محبت کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے, اس سے پیار کریں گے. اور پھر آخر میں جب بہت ساری پلاننگز آپ کرتے ہیں تو میرا ایک اور مشورہ ہے, اللہ سے محبت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی ہے, بلکہ علماء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق بھی لکھا کہ حق ہے نبی پاک کا امتی پر کہ ان کے روضے کی زیارت کو جایا جائے. تو اگر نیو ایئر پلان کرنا ہے, پورے سال کا پلان کرنا ہے, تو لوگ ٹریول بھی پلان کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے ہیں جو ہالیڈے پہ جاتے ہیں. تو اپنے اس سال میں ایک پلان کریں کہ پہلے تو جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج فرض ہو جائے نا, پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کیونکہ نبی پاک کی حدیث بڑا ڈرانے والی ہے جس کا مضمون ہے کہ جو حج جس پر فرض ہو گیا اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ حج تاخیر کیے جا رہا ہے. اگر حج فرض ہو گیا وداؤٹ اینی ڈیلے اسی سال حج کر لیں, اور اگر حج فرض نہیں ہے, آپ حج کر چکے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر مکہ مدینے کا پلان کیا کریں. ہاں اچھا, ہمارا کام تو پلان کرنا ہے نا. ہو سکتا ہے یہاں کچھ تو ایسے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن میرا اور آپ کا کام نہیں. افورڈ کرنے والے بھی نہیں جا سکتے, بلاوا نہ آئے تو پیسے والے بھی نہیں جا سکتے. میں نے کئی دیکھے اربوں پتی ہیں, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا, ساری دنیا دیکھی. اور کئی ایسے ہیں جو رہنے کو گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا ہے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو لیٹس پلان فار مکہ, لیٹس پلان فار مدینہ, لیٹس پلان فار عمرہ. اللہ توفیق دے تو رمضان میں عمرہ کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. ہاں, تو اللہ سے محبت کا یہ تقاضا, واقعی محبت الہی بڑھ جاتی ہے. کعبہ دیکھ کر جو کیفیت بنتی ہے وہ تو نیکسٹ لیول ہے نا, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں جا کے جو اس کی فیلنگز بنتی ہیں. تو کعبے کا دیدار, طواف, سعی, اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے, تو مدینے کی حاضری. تو اس سال میں یہ بھی ایک پلان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہالیڈے ٹرپ پر پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. سچی بات یہ کہ اس سے اچھا کون سا سفر ہوگا. دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, نالے اک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. جتنی بار کریں مدینے کا سفر جو ہے وہ بور نہیں کرتا, وہ اور ماشاءاللہ کیفیتیں بنتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں. تو میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں یہ نیا سال اور خوبصورت مہینے, رحمتوں والے رجب, شعبان, رمضان کے مہینے ہمارے لیے برکت والے بنا دے, رحمت والے بنا دے, مکے مدینے والے بنا دے. اللہ اپنی محبت سے اضافے والے یہ مہینے اور یہ زندگی کے سال بنا دے. اور رب کریم ہمیں معافی اور درگزر کا دل عطا فرما. اور بالخصوص آخر میں چاہوں گا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے کہ آج ہم نے خواجہ صاحب کی بڑی پیاری بات سنی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. تو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, اور عاجزی زمین جیسی. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ